हम सबसे पहले अपने जिंदा खुदावंद के लिए तालियां बजाएंगे और भरपूर तालियां बजाएंगे। भरपूर तालियों में खुदा के हाथों का सबको दवा देखूं जाए और आज का जिंदगी बख्श हम सब में शेयर करें। आइए कलाम मुकद्दस में से ज़बूर का एक हिस्सा हम देखते हैं। ज़बूर नंबर 95 है। ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 95 और 95 और उनके 95 ज़बूर और उसकी छठी आयत हम देखेंगे। छठी आयत ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 95 और उसकी छठी आयत। कलाम मुकद्दस में से जो तलावत है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बुलंद आवाज के साथ कोई भी आप में से तलावत कर सकता है या कर सकती है। आमीन आमीन। थैंक यू। तशरीफ रखें। खुदावंद यीशु मसीह के कदूस रहीम शफीक नाम में मेरे आने वाले तमाम अजीजों को, बेटियों बेटों को, बहन भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों ने इस गर्मी में भी अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला ताकि खुदा के हुज़ूर में आकर उसकी बरकत को हम रिसीव कर सकें, उसकी आवाज़ को हम सुनने वाले हो सकें। जिंदगी में बड़ी हमें दावतें मिलती हैं। कभी हमें शादी के लिए दावत मिलती है, कभी हमें सालगिरह की दावत मिलती है और हम बड़े खुश होते हैं कि हमें किसी जगह पर दावत मिल गया। और उस याद रखना कि जो दावत देने वाला शख्स है और हकीकत में उसने आपको इज्जत दी है, ठीक है। और तरह तरह की जमीन पर दावतें हो सकती हैं और उसमें हम अपने आप को बड़े खुश नसीब समझते हैं, लेकिन उन बड़ी दावतों में से यहाँ पर एक दावत है। इस आयत में जो मैंने इसमें से सीखा, बल्कि ऊपर से शुरू करें तो स्टार्ट ही ज़बूर के स्टार्ट में ही दावत दी जाती है। जब कहा जाता है ना आओ, तो ये हकीकत में दावत है। और खुदावंद का खादम ईमानदारों को और पूरी दुनिया भर के लोगों को भी दावत देता है। और यहाँ पर जो दावत है, अगर हम पूरा जुमला लें तो हम इसे ये कह सकते हैं कि रूहानी अंदाज की दावत, रूहानी अंदाज की दावत। यहाँ पर कुछ अंदाज के लिए दावत दी जाती है कि हमें कैसे अंदाज को अपनाना है। और जरूर इस पर गौर करें। एक बच्चे को आप पकड़ लें, पूरे वक्त में हमें सबको भी डिस्टर्ब करते रहेंगे। एक को पकड़ लें। और यहाँ पर खुदावंद का बंदा ज़बूर नवीस जो है, और कितनी ही खूबसूरत बात यहाँ पर मुझे और आप लोगों को, दुनिया भर के लोगों को दावत देता है। और किसके लिए? एक हमारे अंदाज, कैसा अंदाज? जो रूहानी अंदाज है। और किस तरह से हमारा रूहानी अंदाज कहता है कि आओ हम झुके और सजदा करें। आओ हम झुके और सजदा करें। यहां पर ये नहीं कहा आओ हम खाना खाएं, आओ हम फला काम करें, आओ हम गपशप करें, आओ हम चुगली करें। ये भी तो दावत हो सकती है ना, आओ हम बैठकर गपशप मारे। उसके मतलब है झूठ झूठ को चुगली चुगली तरह तरह की दावत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कितनी खूबसूरत दावत है और जिसे अक्सर हम रद्द कर देते हैं। क्योंकि हम रूहानी जने के अंदाज को, दावतों को बहुत कम कबूल करते हैं। लेकिन रूहानी लोग ऐसी दावतों को बड़ी खुशी के साथ कबूल करते हैं। यहाँ पर भी आज फिर से यहाँ पर एक दावत दी जाती है कि क्या है? सबसे पहले आओ, ये की दावत है। उसके बाद क्या करना? जब जाना किस जगह पर दावत है, फिर कुछ करना तो है ना।
تو یہاں پر کس کی دعوت دی جاتی ہے کہ لکھا ہے ہم، اس کا مطلب ہے جو دعوت دے رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہا ہے، اور جن کو دعوت دی جاتی ہے ان کو بھی کام دیا جا رہا ہے کہ ہم سب مل کر کیا کریں، جھکیں اور سجدہ کریں، جھکیں اور کیا کریں، سجدہ کریں۔ جب ہم جھکنے اور سجدے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہماری خاکساری ہے، اس میں دوسری جو ہمارے سامنے بڑی شخصیت ہے اس کو عزت دی جا رہی ہے، اور اپنے آپ کو اس کے حضور انڈیلا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر جو دعوت دے رہا شخص کہتا ہے آؤ ہم جھکیں کس کے حضور، خدا کے حضور۔ کیونکہ جب ہم اگلے حصے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیڑی ہو جاتا ہے اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکے، یعنی کہ سجدہ تو کرنا ہے لیکن کس کے حضور؟ کہ جب ہم دنیا کے لوگوں کو بڑا سجدہ کرتے ہیں، پیروں کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، جادوگروں کو سجدہ کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ چھوم رہے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں، ان کے جوتوں کو چوم رہے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں کو چوم رہے ہوتے ہیں۔ ملعون ہے وہ ایسے لوگ جو خدا کا جو درجہ ہے ان کو دیا جاتا ہے، ملعون ہے وہ جو لوگ جو خدا کا حق انسان کو دے دیتا ہے۔ کیونکہ یہاں پر یاد رکھیں جو روحانی لوگ ہیں، ہم بائبل کو اس میں دیکھتے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان صرف ایک ہی پاک ذات ہے جس کو سجدہ روا ہے۔ باقی ہم ایک دوسرے کی عزت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کر سکتے ہیں، لیکن جب سجدے کی بات ہے تو صرف ایک ہی ذات ہے وہ ہمارا زندہ ہوتا ہے۔ آمین۔ اس لیے میرے بیٹے میرے عزیز ہو، یاد رکھیں کہ ہمارے سجدے صرف اور صرف ہمارے خدا کے لیے۔ میں آپ کو سجدہ نہیں کر سکتا، آپ مجھے سجدہ نہیں کر سکتے، کسی بھی بڑے سے بڑے انسان کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے، یہاں تک میں آپ کو واضح طور پر کہہ دوں کہ ہمارے سجدے خدا کے لیے اور کسی روحانی شخص کے لیے بھی سجدے نہیں ہیں، کسی پادری کے لیے، کسی فادر کے لیے، کسی پوپ کے لیے، کسی بشپ کے لیے ہمارے سجدے نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں اپنے خدا کا حق انسانوں کو دے رہے ہیں۔ ان کی عزت کریں، دل سے کریں، احترام کریں، دل سے کریں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ان کا روحانی لوگوں کا حق ہے۔ لیکن سجدے کرنا صرف ہماری ایک ہی پاک ذات ہے، وہ ہمارے زندہ خدا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے واضح طور پر اگلے حصے میں کہتے کہ اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکے، اپنے خالق خداوند کے حضور، یعنی کہ خلق کرنے والے وہی اس لائق ہے کہ اس ہمیں کسی انسان نے نہیں بلکہ ہمیں زندہ خدا نے ہمیں خلق کیا، اس لیے ضرور ہے کہ اس کے حضور گھٹنے ٹیکے۔ آج میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے وقت کے لحاظ سے بہت سے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف اپنے انداز کو، اپنے پیسے کو، اپنے رتبے کو لیتے ہوئے وہ نیچے بیٹھنا سجدہ کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ بات سنیے گا، بہت سارے ایسے لوگ وہ کہتے ہیں کہ میری جو ہے کہ اپنی ایک پرسنالٹی ہے اور میں اپنی پرسنالٹی کو ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا، تو یاد رکھیں وہ اگر خدا کے حضور جھک نہیں سکتا تو پھر اس کے لیے جو نعمتیں برکتیں ہیں وہ بھی خدا کے حضور اس کو نہیں سکتا۔ ایک پرابلم ہونا، بیماری ہونا الگ بات ہے، لیکن یہاں پر دونوں چیزیں ہیں۔ اگر وہ اسے کچھ بھی نہیں پھر بھی کہتا میں سجدہ نہیں کرتا، اس کا مطلب وہ اس کے اندر تکبر ہے، وہ مغرور ہے، وہ فخر میں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا سجدہ، دل کا سجدہ، ظاہری سجدہ، دونوں سجدوں کا ہونا ضرور ہے، لیکن مین چیز ہمارے دل کا سجدہ ہے۔ لیکن جو دل سے نہیں جھک سکتا وہ ظاہری میں نہیں جھک سکتا، لیکن ہمارے لیے ضرور ہے سب سے پہلے ہم بڑے ایمان کے ساتھ دل سے خدا کے حضور جھکیں اور سجدہ کریں۔ جب بھی جھکے یہ نہ دیکھیں آنکھیں کھول کر کون مجھے دیکھ رہے میں سجدے میں گیا گئی ہوں کریں، تاکہ لوگوں کو نظر آئے میں بڑا روحانی،
یہ روحانی دعوت ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے. یہ خداوند کے حضور اپنا انداز اپنانے کی صورت ہے، روحانی انداز کی دعوت ہے. یا اے میرے لوگوں، میرے بیٹے بیٹیوں، آؤ روحانی طور پر جھک جائے، روحانی طور پر اپنے کو مضبوط کریں، اپنے خالق خداوند کے حضور، اس کی حضور میں گھٹنے ٹیک لیں. گھٹنے ٹیکنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو پیش کر دینا، اپنے آپ کو خالی کر دینا. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خداوند کے ساتھ روحانی طور پر مخلص نہیں ہے. وہ خدا کا معیار جو اس کا ہے وہ اس سے نہیں دیا جاتا. وہ دنیا کو تو سجدہ کر رہے لیکن خدا کو سجدہ نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے جو خدا کا معیار ہے وہ دوسرے لوگوں کو دیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے لوگوں کے لیے ہماری نظر میں بڑا معیار ہے لیکن خدا کو ہم نے کوئی معیار نہیں دیا. یہ ہمارا معیار خدا کے سامنے شو ہوتا ہے کہ ہم اس کو کتنا جو ہے وقت دیتے، کتنی اہمیت دیتے. آج کی شام چھوٹا سرمن ہے لیکن دل سے ہے. پلیز میری بیٹی بیٹو، ہم اپنے زندہ خدا کو وہ معیار دیں جو اس کا حق ہے. ٹائم کے لحاظ سے، اپنے خیالات کے لحاظ سے اور اپنے انداز کے لحاظ سے، اپنے پیسے کے لحاظ سے، اپنے رکھ رکھاؤ کے لحاظ سے ہمارا ظاہر ہونا چاہیے کہ میں اپنے زندہ خدا کو کتنا جننے کے پسند کرتا کرتے ہوئے کتنا میں اسے اس کا جو معیار ہے یا اس کی جو اہمیت ہے وہ مجھے شو کر رہا ہے. ہم اس کے لوگ اس کی شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنی بیٹی اس کو قربان کیا جس کے پاکوں کے سے اچھا الگ نہیں ہوئے. اس کے بیٹے بیٹے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ اس کے ضرور اس دعوت کو قبول کریں. آؤ ہم جھکیں اور کیا کریں؟ سجدہ کریں اور اپنے خالق قرآن کے ضرور بیٹھیں. اور یہی آج کی دعوت. دل سے کبھی بھی فخر منڈ اپنی زندگی میں نہ لا کر کے حدیب ہو جائے، خاکسار ہو جائے. جتنا ہم خاکسار ہوں گے اتنے زیادہ پھلوں سے بڑھ جائیں، اتنے زیادہ ذمہ داریوں سے نوازے جائیں، اتنے زیادہ خدا میں اپنی برکتوں سے نوازے. تو میں چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا سا ہمارا انداز اسی طرح ہوگا کہ ہم خدا کے حضور چونکہ سب